अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल करम से आज हमारा लेक्चर नंबर 37 है और ये लेक्चर पार्ट 15 है जुमला फेलिया का। चुनांचे जुमला फेलिया में अभी तक हमने ये जाना कि फेल किसको कहते हैं और फेल की किस्में कैसे हैं। बहुत सारी तरीक़ों से हमने किस्में देख ली। एक तरीका ये था कि ज़माने के लिहाज से फेल की किस्में या जुमला फेलिया की किस्में, उसमें हमने ये जाना कि ज़माने के लिहाज से अरबी में अफ़आल की सिर्फ दो किस्में हैं, जिसको एक कहते हैं फ़ेल माजी, गुजरे हुए ज़माने में जो भी काम किया जाए उसको हम फ़ेल माजी कहते हैं, और जबकि फ़ेल मुज़ारिअ उस फ़ेल को कहते हैं जो आने वाला ज़माना यानी जिसको हम मुस्तक़बिल कहते हैं, और हाल का ज़माना जो कि अभी ज़माना गुज़र रहा है उसमें कोई भी काम होता है जुमला तौर पर, इसको हम कहते हैं फ़ेल मुज़ारिअ। उसके बाद हमने और भी तरीक़ों से फ़ेल की किस्में देखी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़ेल एक्टिव वॉइस में है तो उसको हम कहते हैं फ़ेल मारूफ़, और ये फ़ेल माजी में भी फ़ेल मारूफ़ है, फ़ेल मुज़ारा में भी फ़ेल मारूफ़ है। इसी तरह अगर फ़ेल जो है वो पैसिव वॉइस में है यानी उसका फ़ाइल मौजूद नहीं है या उसका फ़ाइल उसके बारे में हमें पता नहीं है, उस वक़्त फ़ाइल नाइबुल फ़ेल बन जाता है और उसके बाद हम उसको कहते हैं फ़ेल मजहूल। ये फ़ेल मजहूल हमारे पास फ़ेल मजहूल माजी भी है और फ़ेल मजहूल मुज़ारा भी है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जिसको हम कहते हैं सुलासी मुजर्रद। बार बार आपने ये चीज़ मेरे ज़बान से सुनी होगी। जब भी हमने फ़ेल शुरू किया मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो अफ़ाल होते हैं यानी फ़ेल होते हैं, बुनियादी तौर पर जो हमारे पास 99% अफ़ाल है या फ़ेल की किस्में है, उसका जो रूट वर्ड है जिसको हम मादा कहते हैं वो तकरीबन 3 हरफी होता है, यानी अक्सर वो 3 हरफी होता है। 99% वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है, और कोई ऐसा फ़ेल जो 3 हरफी हो उसको बेसिकली हम नाम देते हैं अपनी ग्रामर की ज़बान में सुलासी मुजर्रद। आज हम सुलासी मुजर्रद के बारे में पढ़ेंगे और एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम शुरू करेंगे, क्योंकि अब इंशाल्लाह हमारे पास शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना शुरू होने वाला है और इस एक महीने में हमारा जो पेंडिंग कोर्स है उसको हमें पूरा करना है इंशाल्लाह, जिससे रमज़ान से पहले पहले हमारा ये इम्पॉर्टेंट जो बेसिक ग्रामर कोर्स है इंशाल्लाह 50 लेक्चर्स में पूरा हो जाएगा। चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं सुलासी मुजर्रद, और सुलासी मुजर्रद के बारे में हम जानेंगे कि ग्रामर में सुलासी मुजर्रद क्या होता है और उसके रूल्स क्या है। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं सुलासी मुजर्रद जो लफ्ज़ है, ये बताने से पहले आपने अभी तक ये जाना कि फ़ेल माजी का जो वज़न है वो फ़अल के वज़न पर आने वाले या फ़ेल मुज़ारा का जो वज़न यफ़अलु के वज़न के अलावा यफ़इलु और यफ़उलु भी है। यानी फ़ेल माजी का जो वज़न है अगर वो फ़अल के वज़न पे हो, और फ़ेल मुज़ारा का जो वज़न है यफ़अलु, यफ़इलु या यफ़उलु, ये असल में हमारे पास औज़ान है। ये फ़ेल माजी का फ़ेल है और ये फ़ेल मुज़ारे के 3 से यानी हमारे पास औज़ान। अब हम बात करेंगे सुलासी मुजर्रद की। तो सुलासी मुजर्रद किसको कहते हैं? याद रखना चाहिए जिस फ़ेल के फ़ेल माजी का पहला सेगा सिर्फ मादे के 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है उसे हम सुलासी मुजर्रद कहते हैं। सुलासी का मतलब है 3 हरूफ वाला,
یعنی جس کا مادہ اصل میں 3 حرفی ہو، صرف 3 حروف پر مشتمل ہو، اور مجرد کہتے ہیں جو تنہا ہو، تنہا سے مراد صرف یا خالص ہو، یعنی جو بنیادی چیز ہو، اسی لیے اس کو مجرد کہتے ہیں، یعنی بنیادی، تنہا، اکیلا، جو خود سٹینڈ الون ہو، خود سے وہ قائم رہنے والا ہو۔ تو ثلاثی مجرد جو یہ 2 حروف ہمارے پاس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل ماضی کے جو پہلا صیغہ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے وہ 3 حرفی ہوتا ہے۔ اگر وہ 3 حرفی ہوگا، صرف اس میں 3 حروف ہوں گے، جیسا ہمارے پاس فعل میں صرف 3 حروف ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مطلب ہو گیا 3 حرفی، اور مجرد کہتے ہیں جو تنہا ہو، سٹینڈ الون ہو، خالص ہو، یعنی اس میں کوئی ایڈیشن ڈیلیشن نہ ہوا ہو۔ اب یہ جو ثلاثی مجرد ہے، جس کو ہم نے نام دیا، یعنی 3 حرفی جو بنیادی طور پر مادہ ہوتا ہے کسی بھی فعل کا، یاد رکھنا چاہیے اس کے ہمارے پاس 6 ابواب ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ ابواب جیسے باب کی جمع ہے، باب مطلب دروازے۔ ہم عام طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثلاثی مجرد جو ہے یہ 6 ابواب سے آ جاتا ہے، یا 6 طریقوں سے یہ آ جاتا ہے۔ آج ہم اس لیکچر میں یہی 6 طریقے جانیں گے کہ جب بھی آپ ثلاثی مجرد دیکھیں گے اس کے 6 ابواب ہیں، یعنی جو بھی فعل ثلاثی مجرد میں آتا ہے 3 حرفی جس کا مادہ ہو، اس کے 6 ابواب ہیں، یعنی 6 طریقوں سے وہ فعل پڑھا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ ہے، ہم نے جانا کہ ہمارے پاس فعل میں، یعنی فعل ماضی کے جو اوزان ہے اس میں فعلا، اور ہمارے پاس فعیلا، اور ہمارے پاس فعولا ہے، یعنی 3 اوزان ہمارے پاس فعل ماضی کے ہیں، فعلا، فعیلا، فعولا۔ اس میں صرف فرق یہ ہے کہ عین کلمہ تبدیل ہوتا ہے، فا اور لام کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی فعل ماضی میں، اور عین کلمے میں پہلے وزن میں عین پہ زبر، عین کلمے پہ زبر، دوسرے میں عین کلمے پہ زیر، اور تیسرے میں عین کلمے پہ پیش ہوتا ہے۔ تو ان کو ہم اوزان کہتے ہیں یا وزن کہتے ہیں، وزن کی جمع اوزان۔ تو فعل ماضی میں جو ثلاثی مجرد ہے، یعنی 3 حرفی جو ہمارے پاس فعل ہے، اس کے 3 وزن ہیں، فعلا، فعیلا اور فعولا۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس جو فعلا کا وزن ہے، یاد رکھنا چاہیے فعلا کا وزن، اس میں فعل مضارع کے اوزان اگر ہم دیکھیں گے، یہ تو فعل ماضی کے اوزان، اگر فعل مضارع کے اوزان دیکھیں گے تو فعلا کے وزن پر ہمارے پاس یفعلو، یفعلو یا یفعلو ہوگا، جبکہ فعیلا کے وزن پر ہمارے پاس یفعلو یا یفعلو ہوگا، جبکہ ہمارے پاس فعولا کے وزن پر فعل مضارع کے اوزان صرف یفعلو ہی آئے گا۔ تو یہ ہمارے پاس فعل ماضی کے 3 اوزان، یہ فعل مضارع کے بھی 3 ہی اوزان ہے، مگر جو فعلا کا وزن ہے اس کا فعل مضارع میں اس طرح آ سکتا ہے، فعل مضارع کے 2 صیغوں میں اس طرح آ سکتا ہے، اور یہ جو ایک صیغہ ہمارے پاس فعل ماضی کا ہے ویسے ہی فعل مضارع کا آئے گا۔ اب یہ تو ایک سٹینڈرڈ ہمارے پاس ورڈ ہے فعلا اور یفعل، ٹھیک ہے، یا فعلا اور یفعلو، یا فعولا اور یفعلو، یہ ایک ہمارے پاس سٹینڈرڈ ورڈ ہے۔ اب یہ سٹینڈرڈ ورڈ جو ہمارے پاس ہے یہ 6 طرح سے آتا ہے، جن کو ہم ابواب کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہے فتح۔ فتح یہ پہلا باب ہے، یعنی آپ دیکھیں فتح کا جو حرف ہے وہ فا ہے، اسی لیے فتح جو ہمارے پاس ورڈ ہے، یا فتح جو ثلاثی مجرد کا جو پہلا ہمارے پاس وزن کا، یعنی فعلا کے وزن والا فتح ہے، اس میں جو پہلا حرف ہے وہ ہے فا۔ لہٰذا چونکہ فتح اس پورے سیریز کو لیڈ کرتا ہے، اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں باب فا۔ یاد رکھیے گا، اس کو ہم کہیں گے باب فا، کیونکہ یہ فتح ابتدا فا سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو باب ہے وہ ہے ضربہ، یہ بھی فتح کی طرح، ضربہ فعلا کی طرح۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر یہ ماضی کا فعل ہے ضربہ،
تو اس دروازے کو یا اس باب کو ہم کہیں گے باب ضاد. تو ہمیں یہ یاد نہیں رکھنا ہے ضرب باب یا فتح باب، صرف پہلا حرف یاد رکھنا ہے. اسی طرح نصرہ ہمارے پاس، اس میں نون ہمارے پاس ابتدا میں ہے تو یہ باب نون ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے یفعلو کے وزن پر ہے، فاعلہ کے وزن پر ہے ہمارے پاس سمع. یہ تمام فعل کے وزن پر فا کلمہ، یا اس کو ہم کہیں گے باب فا، باب ضاد اور باب نون. سمع کا جو وزن ہے یہ اصل میں فاعلہ کے وزن کے مطابق ہے، اور چونکہ سین ابتدا میں ہے تو اس کو ہم کہیں گے باب سین. اور اسی طرح فاعلہ کا دوسرا جو ہے وہ ہے حسیبہ، اس کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے حا، تو اس کو ہم کہیں گے باب حا. اسی طرح ہمارے پاس فعولہ کا جو وزن ہے ہمارے پاس باب یعنی فعل ماضی کا فعولہ، اس کے اوپر ہمارا پہلا صیغہ آتا ہے ایگزامپل میں کروما، تو یہ باب کیف ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو تھا ماضی کا. اگر ہم اسی طرح دیکھیں گے مضارع کا یفعل، یفتح، فتح یفتح، یفعل، ضرب یضرب، یفعل، نصر ینصر، یاد رکھیں گے ایسے پڑھنا ہے. تو یہ تین جو ہمارے پاس ہے یہ باب فا، باب ضاد اور باب نون ہے. اسی طرح ہمارے پاس یفعل، یہ اصل میں فاعلہ کا ہے، فاعل یفعل، تو سمع یسمع باب سین، فعل یفعل، حسب یحسب یہ باب حا ہے. اور اس کے بعد ہے کرم یکرم، یہ باب کیف ہے. صرف ایک چیز آپ یاد رکھیے گا، یہ جو حسب یحسب ہے قرآن مجید میں یہ دونوں طرح سے آیا ہے، یحسب بھی اور یحسب بھی. حالانکہ یحسب آنا چاہیے مگر قرآن مجید میں یہ یحسب بھی آیا ہے. ٹھیک ہے. یحسب یحسب دونوں اس کے طریقے پڑھنے کے ٹھیک ہے. تو اس طرح ہمیں پتہ چلا ہمارے اس چارٹ میں کہ جو ثلاثی مجرد ہے اس کے 6 ابواب ہیں. پہلے یہ سمجھ لیجیے گا ثلاثی مجرد یعنی جس کا فعل ماضی میں بنیادی طور پر صرف 3 حروف ہوتے ہیں، فا، عین، لام. ٹھیک ہے. فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، جس میں بھی یہ کنڈیشن ہو اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد. اب ثلاثی مجرد جو ہمارے پاس ہے اس میں ہمارے پاس 6 ابواب ہیں، اور وہ 6 ابواب کس پہ ہے؟ وہ اس پہ ہے کہ پہلا حرف کیا ہے. مثال کے طور پر فتح میں فا پہلے ہے تو اس کو ہم کہیں گے باب فا. ضرب باب ضاد پہلے ہے تو اس کو کہیں گے باب ضاد. نصرہ میں نون پہلے ہے تو اس کو کہیں گے باب نون. سمع پہ پہلے سین ہے تو اس کو کہیں گے باب سین. حسیبہ پہ ہا پہلے ہے تو اس کو ہم کہیں گے باب ہا. کرم پہ باب کیف کہیں گے اس کو کیونکہ اس کا پہلا حرف کیف ہے. تو یہ تو پہلا حرف ہمارے پاس، پہلا صیغہ ہمارے پاس فعل ماضی کا ہے. اسی طرح پہلا صیغہ جو ہمارے پاس فعل مضارع کا ہے. اسی طرح فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب بھی ٹھیک ہے اور یحسب بھی ٹھیک ہے، اور کرم یکرم اس کا باب کیف ہے. تو کل ملا کے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہے، اور اس کے ابواب کے طریقے آپ نے پہلا صیغہ ماضی اور مضارع کا آپ نے یہاں دیکھا کیسے بناتے ہیں. تو جب بھی آپ آئندہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا کہ بھائی یہ بتائیے جو آپ کے پاس یہ ہمارے پاس یہ فعل ہے، تو آپ یہ بتائیں گے کہ جو فعل ہمارے پاس ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیا یہ ثلاثی مجرد ہے. تو پہلے آپ دیکھیں گے کیا اس کا مادہ جو ہے وہ 3 حرفی ہے. آپ جب دیکھیں گے یہ 3 حرفی ہے تو ہم کہیں گے کہ جی یہ ثلاثی مجرد ہے. اس کے بعد دوسرا چیز میں جو آپ سے پوچھوں گا وہ یہ پوچھوں گا کہ ثلاثی مجرد میں یہ 6 ابواب میں سے کون سا باب ہے، کس باب پہ آتا ہے. یا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ثلاثی مجرد کو باب ضاد پہ ڈالیے، یا باب نون پہ ڈالیے، یا باب حا پہ ڈالیے.
جب آپ سنیں گے فا، میں آپ کو بتاؤں گا یہ ثلاثی مجرد ہے، آپ باب فا پہ ڈالیے تو آپ کو یاد رکھنا ہے باب فا ہے، پہلا سیگا فعل ماضی کا وہ ہے فتح یفتح، ٹھیک ہے. اسی طرح ضاد کا ہے ضرب یضرب، باب نون کا ہے نصر ینصر، باب سین کا ہے سمع یسمع، باب حا کا ہے حسب یحسب بھی اور یحسب بھی، جبکہ باب کاف کا ہے کرم یکرم. یعنی یہ تو ہمارے پاس 6 مثالیں ہیں نا، 6 ابواب ہیں. اب کوئی بھی حرف آپ کے پاس آ جائے، کوئی بھی آپ کے پاس فعل آ جائے، میں آپ سے پوچھوں گا، میں آپ سے کہوں گا کہ اس فعل کو آپ ڈالیے باب ضاد پر، تو آپ یاد رکھیے گا اس کو کہیں گے آپ ضرب یضرب. مثالوں کے ذریعے آپ وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہاں پر ابھی تک ہم نے جو جانا وہ یہ جانا کہ ثلاثی مجرد یعنی فعل کا مادہ جو 3 حرفی ہو، اس کے 6 ابواب ہیں. اور وہ جو ابواب ہے، وہ جو باب ہے، وہ جو دروازے ہیں، ان کو ہم نے یہاں پر لکھ لیا ہے: باب فا، باب ضاد، باب نون، باب سین، باب حا اور باب کاف. صرف یہ 6 دروازے ہمارے پاس یاد رکھنے ہیں ابھی تک کے آج کے لیسن تک. اب انہی باب جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ان کے بارے میں ہم کچھ رولز پڑھیں گے. سب سے پہلے آپ یاد رکھیے گا کہ جو پہلے 4 ابواب ہیں، فا، ضاد، نون اور سین، زیادہ تر افعال انہی 4 ابواب پر ہے. زیادہ تر، یعنی کبھی کبھار آپ ہا اور سین پر بھی دیکھیں گے، مگر زیادہ تر جو ابواب ہے افعال کے ثلاثی مجرد میں، وہ انہی 4 ابواب میں ہے: فا، ضاد، سین اور نون. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. پہلا امپورٹنٹ قاعدہ، پہلا امپورٹنٹ رول. تو جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اب ہمارے پاس جو ایک سچویشن کلیئر ہو گئی، وہ اس طرح آ گیا کہ ثلاثی مجرد میں فعل کے جو مادے ہیں وہ 6 مختلف گروپس یعنی باب بناتے ہیں، جن کے نام اور وزن میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیے. پھر سے بتاتا ہوں. جیسے ضربہ، سب سے پہلے فتح یفتح، اس کو علامت کیونکہ فا پہلے ہیں تو اس کو باب فا کہیں گے. اسی طرح ضرب یضرب، اس کا چونکہ ضاد پہلے ہے تو اس کو ہم علامت ضاد سے ڈینوٹ کریں گے یا ہم کہیں گے باب ضاد. تیسرا ہے نصرہ، پہلا وزن کا سیگا جو پہلے ماضی اور مضارع کا ہے، نصرہ ینصر، باب نون. سمع، کیونکہ سین پہلے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے باب سین، پہلا سیگا ماضی اور مضارع کا سمع یسمع. پھر ہمارے پاس 5واں باب وہ ہے حسبہ، اس کو ہم ہا سے ڈینوٹ کریں گے، باب ہا، حسبہ یحسب اور یحسب بھی آیا ہے. اور لاسٹ میں ہمارا 6واں جو باب ہے وہ ہے کرما، کیونکہ کاف پہلے ہیں تو باب کاف کہیں گے. پہلا سیگا کرما یکرم، کرما ماضی اور یکرم ہمارے پاس مضارع ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اس میں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پہلے 4 جو ابواب ہیں، دیکھیں فا، ضاد، نون اور سین، اکثر یہی ابواب استعمال ہوتے ہیں. جو 5واں باب ہے، 5واں باب یہاں پر ہا ہے، حسبہ یحسب. یہ جو باب ہے قرآن مجید میں، یہ حسبہ یحسب کے بجائے یحسب تو عام عربی میں ہے، قرآن مجید میں یحسب کے بجائے یہ یحسب بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو آپ کی مرضی ہے، حسبہ یحسب کہیے یا حسبہ یحسب کہیے، کیونکہ قرآن مجید میں 5واں باب یحسب کی طرح مضارع میں استعمال ہوا ہے. 6واں جو باب ہے یعنی آخری باب، باب کاف کرم یکرم، یہ عربی گرامر میں قرآن میں سب سے کم استعمال ہوا ہے. یعنی اس طرح اس باب پہ قرآن مجید میں جو ہمارے پاس فعل ہے ثلاثی مجرد میں سب سے کم اس میں استعمال ہوا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہا ہوں ثلاثی مجرد، پھر میں باب بتا رہا ہوں، اس کی کیا امپورٹنس ہے، میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں. دیکھیں، جس طرح ہم انگلش میں یا اردو میں ڈکشنری دیکھتے ہیں، اور ڈکشنری میں آپ کو اگر بتاؤں کہ بھائی مجھے بتائیے کہ اس ورڈ کا کیا میننگ ہے، آپ دیکھیں گے سب سے پہلے حرف پہ آئیں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو کہوں گا کہ آپ مجھے بتائیے واچ کا کیا مطلب ہے، آپ سب سے پہلے ڈبلیو ڈھونڈیں گے، پھر ڈبلیو کے بعد اے ڈھونڈیں گے، پھر اس کے بعد ٹی ڈھونڈیں گے، ہے نا. اسی طرح سی ڈھونڈیں گے، پھر لاسٹ میں ایچ پہ آئیں گے. عربی زبان کی جو ڈکشنری ہے جس کو ہم کہتے ہیں مجموعۃ اللغات، اس میں کیسے آپ دیکھتے ہیں، آپ سب سے پہلے مادے کے 3 حروف کی بنیاد
دیکھتے ہیں. یعنی کوئی بھی جو عربی ڈکشنری آپ دیکھیں گے، عربی ڈکشنری اس میں کیا ہے کہ حروف جو ہمارے پاس ہے ان میں اصل میں مادے کے 3 حروف کی بنیاد رکھی گئی ہے. اسی لیے افعال کے باب کے نام آپ کو سب سے پہلے جب بھی آپ ڈکشنری یوز کریں گے عربی میں کسی بھی معنی، کسی بھی فعل کے معنی میں دیکھنے کے لیے، تو سب سے پہلے آپ افعال کے ابواب، یعنی جو بھی آپ کو فعل دیکھنا ہے اس کا باب آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس کا مادہ پتا ہونا چاہیے، اور اس کے اوزان آپ کو پتا ہونی چاہیے. اگر یہ 3 چیزیں آپ کو پتا ہوتی ہے تو آپ کو عربی ڈکشنری دیکھنا آسان ہو جاتا ہے، اور آپ عربی ڈکشنری میں کسی بھی حروف کا، کسی بھی حرف کا معنی سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اوپر جو ہم نے مندرجہ بالا یہاں جو آپ نے دیکھا یہ چارٹ دیا ہے ہم نے، یا یہ والا چارٹ دیا ہے، اصل میں کیا ہے کہ اس میں ماضی مضارع کی مثالی یا معیاری، جس کو ہم سٹینڈرڈ افعال کے اوزان کے جوڑے ان کے ابواب کے لحاظ سے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سٹینڈرڈ ہے. جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا، میں نے آپ کو بتایا یہ ہے فا، باب فا، باب ضاد، باب نون، باب سین، باب ہا، باب کاف. یہ سٹینڈرڈ ہے کیونکہ پہلا جو ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں فتح ضربہ، اس سے ان کا یہ نام لیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف فتح ہی ہوگا، آپ بہت سارے عربی میں ورڈز دیکھیں گے جو فتح کے وزن کے مطابق ہو، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باب فا کے وزن پر ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اوپر ہم نے نام دیے ہیں، تو پہلا چونکہ یہ حرف جو استعمال ہوا ہے اسی کے نام سے ان ابواب کا نام ہے. اسی طرح جو ابواب ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے 6 ابواب سٹینڈرڈ ابواب ہے، اس میں سب سے پہلے باب ہے باب فا، کیونکہ فتح یفتح، باب ضاد ضرب یضرب، باب نون نصر ینصر، باب سین سمع یسمع، باب ہا حسب یحسب، کیونکہ قرآن میں یحسب استعمال ہوا ہے، مگر آپ یحسب بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ عربی گرامر میں ویسے بھی. اور کرم یقرب، باب کیا ہے. یہ 6 ابواب آپ کو یاد رکھیں. تو آگے جب بھی آپ فعل پڑھیں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ثلاثی مجرد میں اگر ہے تو اس کا مادہ کیا ہے، یعنی 3 حروف کون ہے. پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا باب کون ہے. اگر یہ 2 چیزیں آپ کو پتا، اور اس کا وزن کیا ہے، یہ 3 چیزیں اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کو عربی گرامر اور قرآن مجید سمجھنا، اس کے الفاظ کا ٹرانسلیٹ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے. اب آپ کے لیے یہ مشق ہے، میں نے کچھ آپ اس کو تصویر بھی لے سکتے ہیں اس کی، تاکہ آپ مجھے سب سے پہلے اس کا باب بتائیں گے اور مصدری معنی بتائیں گے، یعنی اس کا معنی کیا ہے. جیسے اکلا یاکلو، اب مجھے بتائیے اکلا یاکلو اس کون سے باب پہ ہے؟ ان 6 ابواب میں سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اکلا یاکلو، اکلا فتح، پھر یاکلو، یاکلو، اکلا یاکلو، بتائیے کس وزن پر ہے یہ؟ اگر کوئی آپ کے ساتھی مائک اپنی کھولے، اکلا یاکلو کس وزن پر ہے؟ دیکھیے اکلا ہو گیا نصرا، کیونکہ تینوں پہ زبر ہے نا. یاکلو، یا پھر کلو، یہ ہے نا باب نون پر ہے، کیونکہ اکلا نصرا ینصر، اکلا یاکلو. ٹھیک ہے نا. یہ یفتح یضرب پہ نہیں آتا، تو یہ اس وزن پہ آئے گا، اکلا یاکلو، نصرا ینصر کے وزن پہ. تو اکلا یاکلو جو ہے یہ باب نون کے وزن پر ہے، یا باب نون پر ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اسی طرح دیکھیں گے سہارا یسحر، ہدم یہدم، سجدہ یسجد. آپ کے لیے یہ مشق ہے کہ آپ اس میں باب جوڑیں گے. آپ مجھے بتائیے یہ کس باب پر ہے. جیسے یہاں پر ہے سأل یسأل، سأل یسأل، ذرا مجھے بتائیے یہ کس باب پر ہے. سأل، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ تینوں ہے نا، سأل، فتح، ضرب. مگر یسأل، 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 یفتح، یسأل، دیکھیے یفتح کے باب، یہ باب فا پر ہے. ٹھیک ہے. فتح یفتح یعنی باب فا پر ہے یہ. اسی طرح یہ سأل یسأل. اگر ہمارے پاس ہمارے ساتھ ابھی جلال صاحب ہے تو اپنی مائک کھول کے مجھے بتائے جو میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں جو میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں؟ یہ باب آپ کے سمجھ میں بات آ گئی کہ باب کس کو کہتے ہیں؟
تھوڑا لیٹ سے آپ جلال صاحب جڑے ہیں، مگر آپ کو تھوڑی سی جو میں ابھی بتا رہا ہوں کچھ سمجھ میں بات آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، باپ تو سمجھ میں آ گئے صاحب، یہ اچھے. دیکھیں اب رہا جو ابھی اس میں جو لاسٹ چارٹ آپ نے دکھایا، میں دکھاتا ہوں پھر سے. جی دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ پہلا سیگا ہے، یہ ماضی کا پہلا سیگا، یہ مضارع کا پہلا سیگا. ٹھیک ہے. اب ماضی میں سپوز ہم مثال لیں گے، یہاں پر ہے سجدہ یسجدو. اب دیکھیں یہ سجدہ یسجدو کون سے باب پہ آئے گا؟ پیچھے جائیں گے ہم. سجدہ تینوں پہ زبر ہے، فتح پہ بھی تینوں پہ زبر ہے، ضرب پہ بھی تینوں پہ زبر ہے، نصر پہ بھی تینوں پہ زبر ہے. تو ان تین میں سے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو ہمارے پاس یہ جو فتح، ضرب، نصر، یہ ماضی کے سیگے. اب ہمیں مضارع دیکھنا پڑے گا، اور کیا ہے ہمارے پاس ہے؟ پھر سے ہم بتائیں گے. میں نے آپ کو یہ بتایا سجدہ یسجدو، سجدہ تو وہی ہے. اب دیکھیں گے یسجدو میں کیا ہے کہ یا پہ زبر، سین پہ سکون، جیم اور دال دونوں پہ کیا ہوگا؟ پیش ہوگا. ٹھیک ہے. سجدہ یسجدو، کیا اس پہ آ رہا ہے یہ سجدہ یسجدو؟ فتح یفتح، ایگزیکٹلی باب نون پہ آ رہا ہے. ماشاء اللہ، یہ ہے بتا رہے. اسی طرح آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ میں نے آپ کے لیے چارٹ، اس کو فوٹو بھی لے سکتے ہیں، بعد میں واٹس ایپ گروپ میں بھی ڈالوں گا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک. اگر آپ کو یہ باب سمجھ میں بات آ گئی نا، تو آپ کا جو کل انشاءاللہ جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے یا جب ہم ایڈوانس کلاس پڑھیں گے تو بہت آسان. کیونکہ جب بھی ہم فعل اب پڑھیں گے، سب سے پہلے میں آپ کو سوال پوچھوں گا، کیا یہ ثلاثی مجرد ہے؟ کیا یہ 3 حرفی ہے؟ نیچرلی آپ یس یا نو میں کریں گے، اور میں نے کہا 99% ثلاثی مجرد ہی ہوگا. پھر میں آپ سے دوسرا سوال پوچھوں گا، یہ کون سا وزن ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ ماضی کا کیا کیا وزن ہے؟ فعل اور فعول. اسی طرح آپ کو پتا ہے مضارع کے کیا وزن ہے؟ یفعل، یفعل اور یفعل. اس کے بعد اب میں آپ سے پوچھوں گا امپورٹنٹ بات کہ یہ کون سے باب پر ہے، کیونکہ آپ کو پہلا سیگا آپ کو بنانا ہوگا ماضی اور مضارع کا. اور جب میں آپ کو یہی سے بتاؤں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بتائیے کون سے باب میں ہے. جیسے یہاں پر آپ بتائیے، مجھے بتائیے سائمہ یسعمو، سائمہ یسعمو، اس میں بتائیے آپ سائمہ، 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 یسمعو، دیکھیے نا، سائمہ یسم، تو باب سین پر. تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ کون سے باب میں ہے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے گا، اکثر آپ دیکھیں گے کہ پہلے یہ جو 4 یہاں پر ہمارے پاس ابواب ہے نا، فا، ضاد، نون اور سین، انہی ابواب پہ ہمارے پاس تقریباً 75% 80% ہمارے پاس یہ نہ ہوتے ہیں. ہاں پہ آپ جب آئیں گے تو آپ یحسبو یحسبو دونوں ہوگا، اور کیا پہ بہت ہی مشکلاً 1% یا 2% یا 4% کروما یا کرمو کا وزن ہوگا، تو باب ہوگا. تو یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اس چیز کو آپ بہت ہی امپورٹنٹ طریقے سے ٹرانسلیٹ کیجئے گا. اور خصوصاً یہ جو میں نے آپ کے سامنے چارٹ دیا ہے، کوشش کیجئے گا کہ اس میں آپ یہ ڈھونڈیں. اگر آپ یہ ڈھونڈ پائے، اس کا مطلب کہ آپ کو یہ 6 کے 6 ابواب یاد رہے. اب ہم اس کے مصدری معنی ہوتا ہے کہ دیکھیے اکلا یاکلو، اس کو کہتے ہیں اکلن. مصدری معنی ہوتا ہے، دیکھیے مصدری معنی ہوتا ہے کہ اس ورڈ کا اگر اسم ہم بنائیں گے تو وہ کیا بنے گا. مصدر ہوتا ہے اس کا جو ایکچوئل معنی کیا ہے. جیسے اکلا یاکلو، اس نے کھایا، وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، یہ اس کا ترجمہ ہے نا ماضی. اکلن ہوتا ہے کھانا. ٹھیک ہے. اکلا یاکلو اکلن، اکلا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، اکلن کھانا. اصل میں بات کیا ہے؟ کھانا ہے نا. کھانا کوئی چیز ہے، بنیادی چیز ہے. یہ جو کھانا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مصدری معنی، یعنی ایکچوئل معنی اس کا کیا ہے. اسی معنی سے پھر آپ اس کو جوڑ دیتے ہیں فعل کے ساتھ. اصل میں معنی ہے کھانا. اکلا جب آپ نے کہا تو آپ نے کہا کہ اس نے کھایا. یاکلو جب کہتے ہیں تو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، مگر اس کا اصل میں معنی کیا ہے؟ معنی ہے کھانا. جیسے سجدہ یسجدو، اس نے سجدہ کیا، یا وہ سجدہ کرتا ہے یا کرے گا. اصل میں کیا ہے؟ سجدن. سجدن مطلب ہے سجدہ. سمجھ رہے بات؟ تو اس لفظ کا ایکچوئل معنی کیا ہے؟
اس کو ہم اسم کہتے ہیں یا مصدری معنی بھی کہتے ہیں. اس کو تھوڑا سا میں آگے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی آپ صرف توجہ دے دیجئے باب پر, ٹھیک ہے. اس مصدری معنی کو ابھی تھوڑا ٹائم کے لیے رکھ دیجئے, اس کو میں مزید بیان کروں گا انشاءاللہ جب ہم آخر کے کچھ کلاسز پڑھیں گے, آپ کو یہ بہت کلیئر ہو جائے گا. ابھی اس میں امپورٹنٹ بات آپ دے دیجئے توجہ باب پر. جو باب ہے وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب جلدی سے ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ آتے ہیں, کیونکہ بہت ہی اب کچھ چیزیں ہمیں بیان کرنی ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تھوڑا سا اس میں دماغ زیادہ لگتا ہے. ابھی تک جو ہم نے پڑھا بہت ہی آسان تھا, مگر اب جو ہم پڑھیں گے اب ہم تھوڑا ٹیکنیکلٹی پہ آئیں گے جس میں آپ کی توجہ کافی زیادہ ہے. دیکھیے آپ کے سامنے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو فعلہ ہے, یہ جو ہمارے پاس ثلاثی مجرد ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اصل میں 3 حرفی فعل ہوتا ہے, فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ, ٹھیک ہے. اب جو ہمارے پاس حروف ہے, یعنی جو ہمارے پاس حروف الہجا ہے 28, 29 یا 28 جو ہمارے پاس ہے, اس میں 3 حروف ایسے ہیں جن کو ہم بیمار حروف کہتے ہیں. اس میں ہے الف, واو اور یا واو, الف اور یا. عام معنی میں کہتے ہیں وائی, واو, الف, یا. ان 3 حروف کو ہم حروف علت کہتے ہیں. علت کا مطلب ہے کہ بیمار, یعنی ایسے حروف ہے, یہ ان کو ہم کہتے ہیں بیماری والے حروف. یعنی جب بھی کسی فعل پہ یہ 3 حروف آتے ہیں یا 3 میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہ فعل بیمار ہوتا ہے, اس میں علت ہو جاتی ہے, وہ علیل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. خصوصاً واو اور یا, کیونکہ جو الف ہوتا ہے یہ کسی بھی مادے کا حرف نہیں ہو سکتا. تو آپ تینوں یاد رکھ لیجئے, یا واو اور یا, کیونکہ الف کسی کا مادہ نہیں ہوتا, کیونکہ الف جب بھی مادہ ہوگا وہ تو خالی ہوگا نا, اسی لیے الف کو ہم نہیں مانتے. اصل میں واو اور یا کو آپ مثال لے لیجئے, جب بھی واو اور یا کسی بھی فعل میں آئے, جیسے ہمارے پاس فعلہ ہے, اس میں واو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے پاس ہے درسا, اس میں بھی واو نہیں ہے. کوئی ایسا حرف ہے جس میں ہمارے پاس واو آئے یا آئے, ٹھیک ہے. ایسے حروف, ایسے فعل کو ہم کہتے ہیں یہ حروفی علت والے فعل, یعنی علیل فعل, یہ بیمار فعل ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیمار حروف واو یا اگر فعل کے پہلے کلمے میں ہو, اس وقت اس کو ہم کہتے ہیں مثال, یعنی اس فعل کو ہم کہتے ہیں مثال, میم, تا, الف اور لا. اگر یہ واو اور یا عین کلمے پہ ہو, اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں اجوف. اور اگر یہ واو یا ہمارے پاس لام کلمے پہ ہو, اس وقت اس کو ہم کہتے ہیں ناقص. یہ 3 نام ہے, یاد رکھیے گا. ہم نے ابھی تک یہ جانا کہ ہمارے پاس حروف الہجا میں 3 حروف حروف علت کہلاتے ہیں, یعنی بیماری والے حروف, علیل والے حروف. اگر ان 3 حروف میں سے خصوصاً واو اور یا میں سے کوئی بھی حرف کسی بھی فعل میں, فعل کے 3 حرفی میں سے کوئی بھی حرف کوئی بھی جگہ پہ آئے تو وہ فعل علیل فعل کہلاتا ہے, بیمار فعل کہلاتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ واو یا کس پوزیشن پہ آیا, فا کلمے پہ آیا, عین کلمے پہ آیا, یا لام کلمے پہ آیا, تو اس کو ہم نے الگ الگ نام دیے ہیں. اگر یہ حروفی علت ہمارے پاس فا کلمے پہ آئے, اس وقت اس فعل کو ہم کہیں گے مثال. اگر یہ عین کلمے پہ آیا, اس وقت اس فعل کو ہم کہتے ہیں اجوف. اور اگر یہ لام کلمے پہ آیا, اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں ناقص, ٹھیک ہے. اب ہم سب سے پہلے اٹھائیں گے فعل مثال. فعل مثال ایسا فعل جس کے فا کلمے پہ کوئی حرف علت موجود ہو, اس وقت اس فعل کو ہم کہیں گے مثال, ٹھیک ہے. اب قاعدہ نمبر 1 لے لیجئے مثال کے طور پر. اب اس کا کیا قاعدے ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے. دیکھیں قاعدہ نمبر 1 یہ ہے کہ جب بھی فعل مثال آئے گا, یہ صرف مضارع معروف کے 3 ابواب یعنی حسیبہ, ضربہ اور فتح, ہا, ضاد اور فا میں تکلیف کا باعث ہوتا ہے. یعنی یہ والی کنڈیشن ہے, اگر یہ 3 ابواب پہ آ جائے, حسیبہ, ضربہ یا فتح, ہا, ضاد اور فا, اس وقت ان حروف مضارع میں جو فعل ہے اس میں پرابلم آ جاتی ہے. اور فعل مثال کا علاج کرتے ہوئے کیا کیا جاتا ہے اس وقت کہ مضارع معروف
क्योंकि मजहूल पे नहीं आता ही। मुजारा मारूफ के तीनों अब्वाब हसीबा, दराबा और फतह में क्या किया जाता है, उस वक्त हर्फ इल्लत अगर वाव हो तो हज़फ कर दिया जाता है। यानी फेली मिसाल मुजारा मारूफ अगर आ जाए उसमें हज़फ या हज़फ दोनों चीजें हैं, हा ज़ाद फा या हा ज़ाल फा, दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं इन्हें। इसका मतलब ये कि हर्फ इल्लत जो है वो डिलीट होता है। मिसाल आपको देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर आपने देखा फतहा यफ्तहु के हमारे पास है वाव बा, वाव हा और बा, ये हमारे पास मादा है, वाव हा और बा। जरा बताइए जलाल साहब, वाव किस पोजीशन पर है? मिसाल मतलब ये पहली फा कलमे पे है ना वाव, तो इसको हम मिसाल कहें। अब इसको अगर हम बा पे डालेंगे, बाबी फा पे फतह यफ्तहु, ये बनेगा वहाबा यावहाबू, है कि नहीं? वहाबा यावहाबू। अब देखिए चूंकि वाव जो है इसने जो माजी है उस पर कोई असर नहीं किया, मगर चूंकि मुजारे में पहला ये यावहाबू आ रहा है, ये यावहाबू जब इस तरह आता है तो उस वक्त कायदा ये है कि अगर वो बाबी फा पे होगा तो याद रखना चाहिए क्या होता है कि वाव जो है वो डिलीट हो जाता है, यावहाबू के बजाय ये पढ़ा जाता है यहाबू। तर्जुमा है वो अता करता है या करेगा, उसने अता किया, ये माजी का, वो अता करता है या अता करेगा। अब ये कैसे आपने यावहाबू से यहाबू बना लिया, अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां पर मिसाल के का कायदा यूज हुआ है कि नहीं, क्योंकि वाव जो है डिलीट होगा। अगर हम ये रूल अप्लाई करने से पहले इसको पढ़ेंगे एज अ मुजारा तो ये आप देखेंगे यावहाबू होगा, मगर एक्चुअली यावहाबू कोई लफ्ज ही नहीं है अरबी में, इसको बनाया जाता है यहाबू। अब बताएंगे वाव को क्या हुआ, वाव एक्चुअली डिलीट हो गया। किस कायदे से? मिसाल के कायदे से। मिसाल एक और है वाव जाल रा फतह यफ्तहु के वजन पे डालिए, बनेगा वज़रा यौज़रु, मगर मिसाल के कायदे लगाइए तो यौज़रु बनेगा यज़रु। इसी तरह वाव आइन ज़ा दराबा यज़रिबु के वजन पे डालिएगा वअज़ा यउइज़ु, यउइज़ु कोई कायदा ही नहीं है, मिसाल के वजन पे डालिएगा ये बनेगा यइज़ु, हालांकि था यउइज़ु, तो वाव डिलीट हो गया। ठीक है, इस कायदों में थोड़ा और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आइंदा इंशाल्लाह लेक्चर में, क्योंकि हमारा जो आज का टाइम है वो खत्म हो गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।